बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर यह है कि मलिक रियाद हुसैन बहरिया टाउन के जो बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड की जो ख़तीर रकम वहाँ पे पकड़ी गई, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करके मलिक रियाद हुसैन और NCA के माबैन जो मुआहिदा हुआ, वो रकम पाकिस्तान में आई और सुप्रीम कोर्ट में उसको पार्क कर दिया गया। लेकिन 23 नवंबर 2023 को जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अख्तर मिनल्ला शामिल थे, इस बेंच की तरफ से ये जो रकम बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की आई, वैसे तो एक्चुअली 171 मिलियन डॉलर की ये रकम थी, जो कोई 35 अरब रुपये बनती थी। ये रकम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत के हवाले कर दी गई और जो सिंध की ज़मीनों के हवाले से 460 अरब का जो मलिक रियाद हुसैन पे जुर्माना था, उसमें जो 30 अरब की रकम थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दी। अब नाज़रीन, आपको पता है कि इस इशू पर जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया, 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस, अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रेफरेंस, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि रकम तो हुकूमत पाकिस्तान के पास पड़ी है, तो नुकसान किस चीज़ का हुआ है? बरतानिया से पैसा वापस आया, पहले सुप्रीम कोर्ट में पार्क था, फिर वफाकी हुकूमत को मिल गया, तो नुकसान तो कोई नहीं हुआ। अब नाज़रीन, बात यह है, ख़बर यह है कि मलिक रियाद हुसैन जो कि इस रकम के दावेदार हैं, क्योंकि बरतानिया में तो मलिक रियाद हुसैन से ही उनके फैमिली के लोगों से रकम वहाँ पे पकड़ी गई और मनी ट्रेल देने में वहाँ पर नाकाम साबित हुए। अब मलिक रियाद हुसैन साहब ने इस 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है, जो एक्चुअली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 171 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में रिसीव हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो रकम मलिक रियाद हुसैन ने वापस मांग ली है। अब मलिक रियाद हुसैन ने ये रकम कैसे वापस मांगी है, मामला क्या है, अभी कुछ देर में ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की समाअत हुई है, जिसमें आज इंट्रा कोर्ट अपीलों में जो बेंच की जानिब से पूछे गए सवालात थे, उन तकरीबन तमाम सवालात का वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया है। अब सवालात जज साहबान के क्या थे और ख्वाजा हारिस साहब ने क्या जवाब दिया, पहले नाज़रीन ये डिटेल सुन लें। अदालत के इस्तफसार पर कि जो मिलिट्री ट्रायल में जो शवाहिद पेश होते हैं उनका मयार क्या होता है, कैसे पेश किए जाते हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि जो शवाहिद की रिकॉर्डिंग मिलिट्री ट्रायल के दौरान जो होती है और जो शवाहिद का मयार जो स्टैंडर्ड होता है वो वही रखा गया है जो कि फ़ौजदारी आम अदालतों में होता है, उसी मयार को वहाँ पर बरकरार रखा गया है। जस्टिस रिजवी साहब ने सवाल किया कि प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं वो जो अपना बयान कलमबंद करवाते हैं, क्या डिफेंस साइड को उन बयानात की कॉपी फ़राहम की जाती है? ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बिल्कुल उसकी कॉपी फ़राहम की जाती है। और ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी कहा कि कॉपी फ़राहम करने के साथ मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में सज़ा में तख़फ़ीफ़, सज़ा पर नज़रसानी भी हो सकती है, और जो मिलिट्री कोर्ट में जजेस होते हैं वो अपना दिमाग लड़ा कर सज़ा देते हैं, ऐसे नहीं कि मुलज़म पेश हुआ और उसको सज़ा सुना दी गई। और रेमेडी के मिलिट्री कोर्ट से अगर सज़ा होती है तो रेमेडी के कई फोरम मौजूद हैं। जस्टिस रिजवी ने एक और सवाल पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इंक्वायरी कौन करता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कमांडेंट ऑफिसर इंक्वायरी करता है, लेकिन इंक्वायरी से पहले मुलज़म पे चार्ज लगता है, चार्ज के बाद जो है उस इल्ज़ामात की बुनियाद पर जो है मुलज़म के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाती है। जस्टिस मुसर्रत अलाली साहब ने सवाल किया कि क्या दौरान ट्रायल जब चार्ज हो जाता है, क्या ट्रायल में जो जज होते हैं उनके यूनिफॉर्म फ़ौजी यूनिफॉर्म होते हैं, क्या दौरान ट्रायल भी कोई चार्ज फ्रेम होता है? तो इस पर नाज़रीन, क्योंकि मुसर्रत अलाली साहब ये कह रही थी कि अगर यूनिफॉर्म में बैठा वहाँ पर जो जज है वो प्रोसीडिंग चला रहा है तो वो गैर जानबदार कैसे रह सकता है?
تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ ایک چارج تو ٹرائل سے پہلے ہوتا ہے، دوسرا ٹرائل کے دوران چارج فریم ہوتا ہے، یعنی ملزم پہ فرد جرم لگائی جاتی ہے۔ اور پھر خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ جہاں تک ٹرائل کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں ججز کے یونیفارم میں بیٹھنے کی بات ہے، تو آپ جج صاحبان بھی تو یونیفارم میں ہی بیٹھے ہیں نا، تو آپ کی بھی یونیفارم ہے، وہ بھی یونیفارم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کالی یونیفارم اور خاکی یونیفارم میں کوئی فرق نہیں۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ قانون جتنا بھی سخت ہو لیکن کیا اس کا سویلین پہ اطلاق ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ جو قانون آپ بتا رہے ہیں کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ خواجہ حارث نے اس کا یہ جواب دیا کہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھوں گا کہ کب کیسے قانون کا اطلاق ہوتا ہے، ٹرائل سے قبل جج پر ملزم کو اعتراض ہے، اعتراض نہیں ہے، یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جج پہ اعتراض ہے تو وہ جج پر اعتراض کر سکتا ہے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آج کل تو ہماری عدالتوں میں بھی ججز پر سوالات جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں، جس پر جسٹس مسرت ہلالی کے اس سوال پر خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کثرت رائے کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ کل بھی خواجہ حارث صاحب کے دلائل جاری رہیں گے، لیکن کل کا جتنا باقی کا روسٹر ہے آئینی بینچ کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تمام کیسز ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں، کل صرف اسی مقدمے کی سماعت چلے گی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس پہ، معاملے پہ۔ کچھ میں ڈیٹیل، پس منظر، بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ناظرین جب یہ پیسے برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پارک ہوئے، وہ جو 460 ارب کی اقساط ملک ریاض حسین نے سپریم کورٹ میں جمع کروانی تھی، وہ اکاؤنٹ جس میں 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے، کیونکہ اب ہماری زبان پہ آ چکا نا 190 ملین پاؤنڈ، تو بار بار ہم 190 ملین پاؤنڈ ہی کہہ رہے ہیں۔ ایکچوئل جو رقم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 171 ملین ڈالر تھی۔ تو وہ اکاؤنٹ اسی میں آتے ہیں جہاں پر ملک ریاض حسین اپنی انسٹالمنٹ ایڈجسٹ کروا رہے تھے، یعنی جس میں وہ اپنی پینلٹی کی رقم ادا کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ناظرین ملک ریاض حسین صاحب نے 460 ارب کی اقساط دینا بند کر دی۔ جب اقساط دینا بند کی تو بندیال صاحب کے دور میں، گلزار صاحب کے دور میں مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، لیکن یہ مقدمہ سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا۔ عمران خان صاحب کے دور میں ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل آفس میں لائی گئی۔ خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل تھے۔ میں نے ایک درخواست وہاں پہ پڑھی، اے جی صاحب کے آفس میں نہیں، لیکن اے جی صاحب کے آفس میں لائی گئی، میں نے اس کو پڑھا۔ وہ درخواست ناظرین تھی کہ جو ملک ریاض حسین انسٹالمنٹ دے رہے ہیں، ملک صاحب سے وہ انسٹالمنٹ نہ لی جائیں۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ملک ریاض حسین کے ساتھ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے، اس منصوبے کو چلانے کے حوالے سے معاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تو لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ ملک صاحب پر جو یہ ایک فنانشل برڈن ہے، اس کو فی الحال آپ 2-3 سال کے لیے روک دیں۔ لیکن جب ناظرین رولا پڑا، یعنی جب شور مچا، تو وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی گئی، اسے اٹارنی جنرل آفس سے ہی واپس جو ہے وہ لے جایا گیا۔ اب جب قاضی فائصل صاحب چیف جسٹس بنے تو بحریہ ٹاؤن والا کیس ٹیک اپ ہوا۔ جب ناظرین کیس ٹیک اپ ہوا تو سارے سوالات ہوئے کہ جو باہر سے یہ رقم آئی ہے، جو کہ مختلف اکاؤنٹ سے آئی ہے، اس میں مشرق بینک کا بھی بتایا گیا اور بینکس کا بھی بتایا گیا، لیکن رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ قاضی فائصل صاحب نے پوچھا، ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب تھے، اطہر من اللہ صاحب تھے، کہ یہ رقم جو ایگریمنٹ ہوا، جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے کہ پیسے کس نے ادا کرنے ہیں، یہ ان کی طرف سے تو رقم نہیں بھجوائی گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ تو غیر متعلقہ لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائی گئی۔ اس رقم کا قاضی فائصل صاحب نے کہا کہ اس جرمانے کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی لنک، کوئی واسطہ دور پرے تک بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ رقم نہیں رکھ سکتے۔ کم و بیش یہی باتیں اطہر من اللہ صاحب نے کہیں، امین الدین خان صاحب نے کہیں، اور پھر ناظرین آرڈر کر دیا گیا جس میں 35 ارب جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کی مد میں آئے تھے وہ وفاقی حکومت کو، اور 30 ارب جو ہے جو ملک ریاض حسین صاحب نے انسٹالمنٹ کی مد میں
جو 460 کا جرمانہ تھا سندھ کی زمینوں کے حوالے سے، کراچی پروجیکٹ کی زمینوں کے حوالے سے، وہ سندھ حکومت کو دے دیا۔ اس فیصلے پہ ناظرین ملک ریاض حسین اور ملک ریاض حسین کی عزیز ہیں، اب مجھے رشتہ کا نہیں پتہ، بینا ریاض، اب پتہ نہیں بیٹی ہیں یا ان کی اہلیہ ہیں، بہو ہیں، کون ہے میں نہیں جانتا، ان کی طرف سے قاضی فیصل صاحب کے اس فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی۔ انٹرا کورٹ اپیل ناظرین جو رجسٹرار آفس تھا ان کی طرف سے اس اپیل کو واپس کر دیا گیا۔ جب اپیل ناظرین واپس ہوئی آئی سی اے انٹرا کورٹ اپیل، تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ملک صاحب نے اور بینا ریاض صاحبہ نے جو ہے وہ چیمبر اپیل فائل کر دی۔ اب وہ چیمبر اپیل ناظرین آج جسٹس امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں اس کی سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس پہ آرڈر یہ کیا ہے کہ یہ اپیلیں جو کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ہیں، انہیں ہم کمرہ عدالت میں سنیں گے، اوپن کورٹ میں سنیں گے۔ اب یہ ناظرین جو ملک ریاض اور بینا ریاض نے آئی سی اے فائل کی تھی انٹرا کورٹ اپیل، جس پر چیمبر اپیلوں کی آج امین الدین خان صاحب نے سماعت کی ہے، یہ انٹرا کورٹ اپیل ناظرین یہ تھی کہ وہ جو پیسے سندھ حکومت کو تو چلو جو دیے گئے وہ تو ہم نے دینے تھے، آپ جس کو مرضی دیں، لیکن باقی جو رقم ہے نا، جو 35 ارب آپ نے دے دی وفاقی حکومت کو، اس فیصلے کی ریورسل کی وہ انٹرا کورٹ اپیل تھی کہ وہ فیصلہ واپس لیا جائے، یعنی 35 ارب جو وفاقی حکومت کو دیے ہیں دوبارہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھے جائیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ جو 460 ارب میں انسٹالمنٹ آنی ہے ان انسٹالمنٹ کو اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، یعنی ملک ریاض حسین وہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں واپس لانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایڈجسٹ ہو کے میرا قرضہ 35 ارب کا کم ہو جائے، یعنی رقم مجھے ہی مل جائے۔ اور دوسرا ملک ریاض حسین اس آرڈر پر بھی نظر ثانی چاہتے تھے، انٹرا کورٹ اپیل جو دائر کی، کہ جو نیب کو حکم دیا گیا ریفرنس دائر کرنے کا، کارروائی کرنے کا ڈیفالٹ کرنے پہ، اس کو بھی ریورس کیا جائے۔ تو اب رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، اعتراضات پہ آج چیمبر اپیل پہ سماعت ہوئی ہے، امین الدین خان صاحب نے اوپن کورٹ میں لگانے کا حکم دے دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کب اوپن کورٹ میں سماعت ہوتی ہے اور پھر اس سارے معاملے سے کیا نکلتا ہے، اعتراضات ریموو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اگر اعتراضات ریموو ہو جاتے ہیں تو پھر انٹرا کورٹ اپیل آ جائے گی۔ تو یہ ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کی بریت اور برشا بی بی صاحبہ کی بریت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اس میں بھی آج پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے جج راجہ انعام منہاس پر جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا گیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، آپ بھی جسٹس اعظم خان کی طرح اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ تو راجہ صاحب نے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ مذاکرات کے حوالے سے ناظرین سن لیں، پھر وہ سپریم کورٹ والی خبر پہ بھی آتے ہیں جس میں وہ ججز کی برطرفیوں کی میں نے بات کی۔ مذاکرات کے حوالے سے ناظرین آج پی ٹی آئی اجلاس میں نہیں پہنچی، اسپیکر صاحب نے حکومتی کمیٹی کو، مذاکراتی کمیٹی کو برقرار رکھا، اس کو تحلیل نہیں کیا گیا، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر آج پی ٹی آئی والے آ جاتے تو ان کے لیے کوئی راستہ کھل سکتا تھا۔ اب وہ راستہ کیا تھا؟ حکومت اس بات پر تیار تھی کہ جو پی ٹی آئی کے مذاکرات ہیں اس پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، پارلیمانی کمیٹی کے تھرو آگے بڑھا جائے، جو جوڈیشل کمیشن پاکستان تحریک انصاف بنانے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اور یہی آفر عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں، جب اپوزیشن نے 2018 کے الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام لگایا تھا تو خان صاحب نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی تھی، تو وہی آپشن حکومت نے عمران خان صاحب کو دینے جا رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پہنچے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کمیٹی نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اچھا ناظرین، ایک طرف بائیکاٹ ہے کہ اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ایک ناظرین عمران خان صاحب نے 25 جنوری کو یعنی 3 دن پہلے ایک کمیٹی بنائی ڈپلومیٹک اور فارن افیئرس کے حوالے سے، جس کا سربراہ رؤوف حسن صاحب کو بنایا گیا۔ اس میں سمانک مراجہ، ولید اقبال، علی اصغر خان، ختیجہ شاہ، سجاد برقی کو شامل کیا گیا۔ اب اس کمیٹی نے کام کیا کرنا تھا؟ پاکستان کے معاملات کی، جو پاکستان میں موجود فارن مشنز ہیں وہاں پہ جا کے پاکستان کے معاملات کی شکایتیں لگانی تھی، چغلیاں لگانی تھی۔ لیکن آج اس کمیٹی کو تحلیل عمران خان صاحب نے کر دیا ہے، اور نئی کمیٹی عمران خان صاحب نے جو تشکیل دی ہے فارن افیئرس کے حوالے سے، انٹرنیشنل فارن افیئرس کے حوالے سے،
اس میں زلفی بخاری صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا ہے، سجاد برقی کو شامل کیا ہے، شہباز گل کو شامل کیا ہے اور عاطف خان کو شامل کیا ہے، اور لوکل سطح پہ جو پاکستان میں غیر ملکی سفارت خانے ہیں ان کے ساتھ رابطوں کے لیے عمران خان صاحب نے رؤف حسن، عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ پر جو ہے مشتمل کمیٹی بنا دی ہے، فارن افیئر کمیٹی بنا دی ہے، جو پاکستان میں موجود فارن مشن کے ساتھ رابطے کریں گے۔ اب ان کا کیا مقصد ہوگا؟ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے اپنے نیریٹو کے مطابق ان کو جا کے آگاہ کرنا۔ تو اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے، لیکن فارن مشن کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ جا کے خان صاحب ایک ایک بات ان کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے نیریٹو کے مطابق۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں ججز برطرفی والے معاملے پہ۔ ایک تو جو خان صاحب کے توشہ خانہ 2 کیس کے ڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اس میں آج ایک اور گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے، اور مجموعی طور پہ 8 گواہان کے بیان قلم بند اور 5 کے اوپر جو جرح ہے مکمل ہو چکی ہے۔ آج ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بار کی ایک تقریب سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ ایک خط نے پورے نظام کو تبدیل کر دیا اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنا پڑی۔ اب محسن اختر کیانی صاحب نے ناظرین کیا کہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پہ کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بالآخر سپریم کورٹ کا فل بینچ ہی سنے گا۔ اب یہ جو ناظرین محسن اختر کیانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا لیٹر جو کہ 28 مارچ 2024 کو لکھا گیا تھا، تو یہ ان کے خط کی بنیاد پر جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب ناظرین کیا واقعی ہی اس خط سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی؟ میری نظر میں تو ناظرین ایسا نہیں۔ میں تو ان جج صاحبان کے خط کی اگر بات کروں، جو سوالات جج صاحبان نے اٹھائے تھے، اس میں کچھ انفارچونیٹ ایشوز تھے، مداخلت کی باتیں وہاں پہ کی گئیں، لیکن بات یہ ہے کہ بندیال صاحب کے دور میں جب شکایت لگائی تب تو ایسا لیٹر نہیں لکھا گیا۔ قاضی فیصل صاحب کے دور میں کیوں لکھا گیا؟ اور جب لکھا گیا اور پھر ایک کمیشن بنا جیلانی صاحب والا، جیلانی صاحب ایگری بھی کر گئے، اس بات کی کون پروب کرے گا کہ اس کمیشن کے سربراہ جیلانی صاحب کو معذرت کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ کون پس پردہ ہاتھ تھے؟ کون سے پس پردہ محرکات تھے کہ جیلانی صاحب نے حامی بن کے اس سارے معاملے کی انکوائری کرنے سے، کمیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا؟ اب جسٹس تصدق حسین جیلانی انتہائی قابل جج، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، غیر جانبدار، ان کے دامن پہ، ان کے پورے جوڈیشل کریئر پہ کسی قسم کا اسٹگما نہیں، کوئی ان پہ الزام نہیں۔ کون تھا انڈائریکٹلی جو ان کو اپروچ کر رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں؟ یہ جو محسن اختر کیانی صاحب نے بات کی، اگر وہ کمیشن بن جاتا تو شاید بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس خط میں جج صاحبان نے جس بے بسی کا اظہار کیا، میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں، یہ اگر اپنے اختیار نہیں جانتے کہ اگر کوئی مداخلت کر رہا ہے تو اسے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں، تو پھر اگر ان کو اپنے اختیارات کا نہیں پتا تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ آج محسن اختر کیانی صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو بات کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اس خط پہ کی گئی، تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس آ گئے نا، ان سے خط کی پروب کروا لیں۔ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے کہیں نا، آپ لکھیں ان کو خط۔ آپ نے قاضی فیصل صاحب کو تو لکھا، بندیال صاحب کو شکایت لگائی، اب یحییٰ افریدی صاحب کو بھی خط لکھیں کہ آپ نے ہمارے لیٹر کا کیا کیا، آپ نے ہماری شکایات کا ازالہ کیوں نہیں کیا، لکھیں ان کو بھی خط۔ اور پھر جو میں نے بات کہی کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بن رہا تھا، جو کہ مینڈیٹ بھی تھا، اور جب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وزیر اعظم سپریم کورٹ بھی آئے تھے، منصور ارشاد صاحب بھی موجود تھے، اس معاملے کو بھی کبھی نہ کوئی تو بتائے گا کہ وہ کمیشن کیوں بننے نہیں دیا گیا اور کس نے اس کو نہیں بننے دیا۔ ناظرین کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس کمیشن کو رکوانے میں، جیسے جیلانی صاحب کو انکار کرانے میں کچھ ایسی قوتیں تھیں جو ہماری تو آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ہمارے سامنے لوگ نام بتاتے ہیں، لیکن کوئی پروب کرے گا تو شاید چہرے کلیئر ہو جائیں، چہرے واضح ہو جائیں۔ لیکن بہرحال محسن اختر کیانی صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے، دیکھتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو وہ خط لکھتے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب ان کی بات کے اوپر خود خط کے اوپر کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔